बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमनाथ मंदिर के हवाले से भारत की मारूफ तारीख दान रोमेला थापर ने 2005 में एक किताब सोमनाता एक तारीख की कई आवाज़ें लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के सोमनाथ मंदिर पर हमले का तफसील के साथ जिक्र किया है। रोमेला थापर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर पर हमले और उसके बड़े बुत को तोड़ने के वाक़या को भारत में हिंदू मुस्लिम तफरीक का एक कलीदी लम्हा बताया जाता है, जबकि हकीकत में उस ज़माने में उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी। बरतानवी राज में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इस वाक़या को हिंदू मुसलमान तफरीक के तौर पर पेश किया था। उसके बाद से मुतज़ाद नज़रियात के लोग उसे अपने अपने मानी पहनाते रहे हैं। रोमेला थापर के मुताबिक 11वीं सदी से 2-3 सदियों बाद तक इस वाक़े की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी और मुकामी ज़राए और दस्तावेज़ में इसका मामूली सा जिक्र मिलता है। इन मालूमात से ये तासुर मिलता है कि उस ज़माने में और उस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मरम्मत आम थी। रोमेला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कतबों के हवाले से ये हकीकत दरियाफ्त की है कि सोमनाथ, जो कि सोमनाथ पटन, सोमनाथ शावर पटन और देवपटन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद ने बर्बाद ना किया। थापर का कहना है कि उस ज़माने में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थी और उनके अंदर नजरानों की सूरत में जमा शुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी उन खित्तों में जलगार करता तो वो भी उन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहाँ ऐस्तादा बुत अपने साथ ले जाता था। महमूद ने भी वही कुछ किया जो उससे पेशतर हिंदू राजे करते आए थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है। उस अहद के किसी मखतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया, बल्कि ये दर्ज है कि उसकी जलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहाँ परस्तिश होती रही। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बीमार भी रहा। अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 ईस्वी में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी। रे के हाकिम आले बोया को शिकस्त दी। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने दिक और सिल के मरज में मुब्तला होकर 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में 59 साल की उम्र में गजनी में वफात पाई। तो उस वक़्त वो दुनिया का सबसे बहादुर, मशहूर मकबूल मुसलमान बादशाह था। सुल्तान महमूद गजनवी ने 33 साल अफगानिस्तान पर हुकूमत की। 1974 में अफगानिस्तान के शहर गजनवी में जलजला आया तो तबाही की वजह से सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र भी मुतासर हुई और कब्र की दोबारा तामीर व मुरम्मत की ज़रूरत पेश आ गई। उस वक़्त अफगानिस्तान में ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, जिसने सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र कुशाई करके दोबारा दफन करने और अजसर नो कब्र बनाने का हुक्म दिया। जब इस मकसद के लिए कब्र को खोला गया तो वहाँ मौजूद लोग सारा मंजर देख कर चकरा गए। सुल्तान महमूद गजनवी के इंतकाल को लगभग 1000 साल गुजर चुके थे, लेकिन कब्र में सुल्तान का ताबूत और उसकी लकड़ी बिल्कुल दुरुस्त हालत में मौजूद थी और उसे मामूली सी दीमक नहीं लगी थी। ना ही ताबूत की लकड़ी के किसी हिस्से को किसी किस्म का और नुकसान पहुंचा था। यही नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि जब ताबूत को खोलने का हुक्म दिया गया तो ताबूत खोलने वाले ये देखकर गश खा गए कि सुल्तान महमूद गजनवी का जिस्म ऐसी हालत में मौजूद था जैसे उसे आज ही दफन किया गया हो। सुल्तान का सीधा हाथ उसके सीने पर रखा था और बायां हाथ जिस्म के मतवाजी रखा हुआ था। जिस्म और हाथ इस तरह नरमो महफूज हालत में थे जैसे सुल्तान महमूद को वफात पाए चंद लम्हे गुजरे हों। यह दरअसल अल्लाह ताला की जानिब से इस बात का इनाम था कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की फरमा बरदारी करें और उनके इश्क में ज़िंदगी बसर करें और अहकाम इलाही को हर दूसरी चीज़ पर मुकद्दम समझें तो अल्लाह ताला उन पर ख़ास अनायत करता है। जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए, महलूक खुदा की बेहतरी भलाई के लिए सरगर्म रहे, उसे अल्लाह ताला मरने के बाद भी फना नहीं होने देता। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसी सुल्तनत का अपने दोनों बेटों के लिए वही इंतज़ाम किया था जो खलीफा हारून रशीद अब्बासी ने अपने दोनों बेटों अमीन व मामून के लिए किया था। महमूद गजनवी के दोनों बेटे उसी तरह आपस में लड़े जैसे कि अमीन व मामून लड़े थे, मगर मामून अपने भाई अमीन पर गलबा पाकर शौकत व सुल्तनत को बाकी रख सका, जबकि सुल्तान महमूद का बेटा मसूद अपने भाई मोहम्मद पर गलबा पाकर सुल्तनत की अजमत व शौकत को बाकी ना रख सका।
سلطان محمود نے ماور النہر، خراسان، غزنوی اور غزنی پنجاب کی حکومت اپنے چھوٹے بیٹے محمد کو دی تھی، اور خوارزم، عراق، فارس، اصفہان وغیرہ کی حکومت بڑے بیٹے مسعود کو دی۔ سلطان محمود کے فوت ہوتے ہی دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ محمد غزنی کے تخت پر بیٹھا اور مسعود نے رے میں جلوس کیا۔ اول اس بات پر تنازع شروع ہوا کہ مسعود بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے خواہاں تھا کہ میرا نام خطبہ میں محمد سے پہلے لیا جائے۔ محمد کہتا تھا کہ میں باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں، میرا نام تمام ممالک میں خطبہ کے اندر مسعود سے پہلے پڑا جائے۔ یہ تو صرف بہانہ تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو زیر کرنے پر آمادہ تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسعود نے حملہ کر کے غزنی کو فتح کر لیا اور اپنے بھائی محمد کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد محمد کو دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم کر دیا۔ تحت غزنی پر جلوس کر کے سلطان مسعود نے بلوچستان و مکران پر حملہ کر کے اس علاقے کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جب کسی سلطنت میں شہزادے تحت کے لیے لڑا کرتے ہیں تو ضرور سلطنت کے ہر حصے میں سرکش و باغی طاقتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ محمد بن محمود کے اندھا ہو جانے کے بعد مسعود کے لیے اس وسیع اور عظیم الشان سلطنت کا سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ سلجوق ترکوں نے ترقی پا کر خوارزم کے علاقے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ادھر ہندوستان و پنجاب میں بھی یہاں کے بعض صوبہ داروں نے سرکشی پر کمر باندھی اور یک لخت حکومت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ سلطان مسعود نے بڑی ہمت اور استقلال سے کام لیا۔ خوارزم اور خراسان میں سلجوکیوں کو متواتر شکست دے دی۔ انہی حالات میں موقع نکال کر ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا اور سرستی اور ہانسی کے زبردست قلعوں کو فتح کر کے مسمار کیا۔ ہندوستان سے فوراً غزنی کی طرف واپس آ گیا تو دیکھا کہ سلجوکی پہلے سے بھی زیادہ تعداد کے ساتھ برسر مقابلہ ہیں۔ مسعود نے ان کو ہر مرتبہ شکست دی، لیکن وہ بھی ہر مرتبہ پھر سنبھل کر اور لوٹ لوٹ کر مقابلے پر آتے رہے۔ سلطان مسعود کو فوج میں ہندوؤں کی فوجیں تیار کرنے اور ان کو فوجی تعلیم دینے کا خاص شوق تھا۔ نیز ہندوؤں کی تنخواہیں بھی ایرانیوں اور افغانیوں سے زیادہ مقرر کیں۔ مسعود نے ایک ہندو حجام تلک نامی کو امیر الامرائی اور مہاراجگی کا خطاب دے کر سپہ سالار اعظم بنایا۔ لہذا ہندو اس مرتبہ کو دیکھ کر امرائے دربار مسعود سے بد دل ہو گئے اور انہوں نے حرف شکایت زبان پر لانا شروع کیا۔ اس ہندو نوازی پر اس لیے بھی سب کو تعجب تھا کہ مکران کی لڑائی میں ہندو پلٹنوں نے سخت بزدلی اور نامردی دکھائی تھی۔ اس امتحان کے بعد ہرگز کسی کو توقع نہ تھی کہ سلطان مسعود سے جب معرکہ آرائی ہوئی تو ان ہندو سپاہیوں نے سب سے پہلے راہ فرار اختیار کی اور سلطان مسعود اور اس کی افغانی فوج کو خطرہ اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ چند جانساروں کی پامردی سے سلطان مسعود کی جان بچی، لیکن شکست کی ندامت اپنے ساتھ لایا۔ اس شکست کے بعد مسعود پر کچھ ایسی کم ہمتی اور بد دلی طاری ہوئی کہ اس نے اپنے وزیر اور بیٹے مودود کو غزنی میں چھوڑ کر اور تمام اموال و خزائن اونٹوں، ہاتھیوں، چھکڑوں پر لاد کر اور ہمراہ لے کر ہندو سرداروں کے ساتھ اس ارادے سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا کہ لاہور کو دارالسلطنت بنائے گا اور وہیں قیام کرے گا۔ کیونکہ مسعود نے اپنا یہ ارادہ پہلے ہی غزنی میں ظاہر کر دیا تھا، لہذا وہاں کے سرداروں اور امیروں نے سلطان کو اس ارادے سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی اور سمجھایا کہ شکست کا تدارک انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہو جائے گا۔ مگر مسعود کا دل ہندو سپاہیوں کی طرح لڑائی کے نام سے دھڑکنے لگتا تھا اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور باپ کے دارالحکومت کو چھوڑ کر غزنی کے خزانے میں جھاڑو دے کر غزنی سے چل دیا اور اپنے بیٹے مودود کو، جو ان دنوں بلخ و بدخشان کی طرف تھا، خط لکھ کر بھیج دیا کہ میں تم کو غزنی و خراسان وغیرہ کا حاکم مقرر کرتا ہوں اور میرے پاس سے تمہارے نام احکام و فرامین اور مناسب ہدایات پہنچتی رہیں گی، ان پر عمل کرنا اور ترکوں سے ملک کو پاک کرنے کی کوشش میں مصروف رہنا۔ جس وقت مسعود نے میاں سامان دریائے سندھ کو عبور کیا تو اس طرف آتے ہی ہندو پلٹنوں اور ہندو سرداروں نے جو ہمراہ تھے آنکھیں بند کر لیں اور سب کے سب شاہی خزانہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تمام خزانہ جو سبکتگین اور محمود نے نصف صدی کے عرصے میں جمع کیا تھا، ذرا سی دیر میں دریائے سندھ کے کنارے ہندوؤں نے لوٹ لیا اور سلطان مسعود کو مسلمانوں کی مختصر جماعت کے ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ اس دل شکن اور روح فرسا نظارہ کو دیکھ کر مسلمانوں کے اس مختصر جمعیت نے سلطان مسعود کو اس کے اختلافی دماغ کے سبب معزول کر دیا اور اس کے بھائی محمد کو
جو نابینا اور اس سفر میں مسعود کے ہمراہ قید کی حالت میں تھا، آزاد کر کے بادشاہ بنایا۔ مسعود جب گرفتار ہو کر محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد نے اپنے بھائی سے آنکھوں کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ صرف یہ دریافت کیا کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو۔ مسعود نے کہا کہ مجھ کو قلعہ کری میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ محمد نے اس کو مع اہل و عیال کے قلعہ کری میں بھجوا دیا اور اپنے نام کا سکہ و خطبہ پنجاب اور سرحدی علاقے میں جاری کیا۔ محمد کے بیٹے احمد نے باپ کی آنکھوں کا بدلہ اس طرح لیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ حال سن کر محمد کو ملال ہوا اور اپنے بھتیجے مودود کے پاس، جو اس وقت بلخ میں تھا، پیغام بھیجا کہ تیرے باپ مسعود کو میں نے اپنے حکم سے قتل نہیں کرایا، بلکہ احمد نے میری منشا کے خلاف کیا۔ مودود جو مہم تیار کر رہا تھا، اس خبر کو سنتے ہی فوج لے کر ادھر چلا۔ ادھر سے دریائے سندھ کے کنارے محمد کی فوج نے اس کو روکا۔ لڑائی ہوئی جس میں محمد کو مودود نے گرفتار کر کے اپنے باپ کے انتقال پر قتل کیا۔ اس کے بعد مودود غزنین جا کر 1044 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ مودود بھی اپنے باپ مسعود کی طرح سلجوکیوں سے بہت سی لڑائیاں لڑا، مگر آخر کار مجبور ہو کر اس نے ماور النہر اور ہندوستان کی حکومت پر اکتفا کیا۔ باقی تمام ممالک یعنی خراسان، خوارزم و عراق وغیرہ ہمیشہ کے لیے سلطنت غزنی سے نکل گئے اور سلجوکی ان ملکوں کے بادشاہ بن گئے۔ 1050 عیسوی میں مودود کی وفات پر علی تخت پر بیٹھا۔ 1052 عیسوی میں اس کا بھائی عبد الرشید اس کی جگہ تخت پر بیٹھا، پھر تغرل نے قبضہ کر لیا، مگر علماء سلطنت نے بہت جلد متفق ہو کر تغرل کو قتل کیا اور 1053 عیسوی میں فرحزاد بن مسعود کو غزنی کے تخت پر بٹھایا۔ فرحزاد نے تخت نشین ہو کر ہمت و قابلیت کا اظہار کیا اور لشکر فراہم کر کے خراسان کو سلجوکیوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں کئی لڑائیوں میں فرحزاد کو سلجوکیوں پر فتح حاصل ہوئی، مگر آخر کار جب علب ارسلان سلجوکی سے مقابلہ ہوا تو غزنی کے لشکر کو شکست ہوئی اور خراسان پر فرحزاد قبضہ نہ کر سکا۔ 1059 عیسوی میں فرحزاد کے بعد اس کا بھائی ابراہیم بن مسعود تخت نشین ہوا۔ سلطان ابراہیم بڑا نیک، بہادر اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے تحت نشین ہو کر یہی مناسب سمجھا کہ سلجوکیوں کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ اس صلح کے بعد وہ اپنے آپ کو خراسان کا جائز حکمران سمجھنے لگے اور آئندہ کے لیے غزنیوں اور سلجوکیوں کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ بند ہوا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر سلطان ابراہیم نے ہندوستان کی طرف توجہ کی۔ اب تک غزنی کے سلاطین چونکہ اپنی مقامی جھگڑوں اور سلجوکیوں کی لڑائیوں میں مصروف تھے، لہذا عرصہ سے ہندوستان کی طرف توجہ نہیں ہو سکی تھی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کے اکثر سردار اور راجے خود مختار ہو گئے تھے اور باج و خراج کی ادائیگی سے گریز کرنے لگے تھے۔ سلطان ابراہیم نے ہندوستان کے سرکشوں پر متعدد حملے کیے اور اس طرف اپنی حکومت کو خوب مضبوط و مستحکم بنایا۔ سلطان ابراہیم نے 42 یا 43 سال حکومت کی۔ 1102 عیسوی میں فوت ہوا۔ ابراہیم کے بعد اس کا لڑکا مسعود تخت نشین ہوا اور 16 سال حکمران رہ کر 1118 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس نے کچھ عرصہ لاہور کو بھی اپنا پایہ تخت بنایا۔ مسعود کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا اور 3 سال تک حکومت کی۔ 1121 عیسوی میں سلطان سنجر سلجوکی نے غزنی فتح کر کے ارسلان کے بھائی بہرام بن مسعود بن ابراہیم کو غزنی کے تخت پر بٹھایا۔ بہرام نے 35 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ ہندوستان پر اس نے باغیوں کو کچلنے کے لیے متعدد حملے کیے اور لاہور میں اکثر مقیم رہا۔ اسی کے عہد حکومت میں کتاب کلیہ و مو لکھی گئی۔ سلطان بہرام کے آخری عہد میں غوریوں نے غزنی پر حملہ کر کے بہرام کو غزنی سے بے دخل کر دیا اور وہ بھاگ کر ہندوستان کی طرف چلا آیا اور 1156 عیسوی میں لاہور میں فوت ہوا۔ اب غزنیوں کے قبضے میں صرف پنجاب رہ گیا۔ غزنی پر غوریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بہرام کی وفات کے بعد لاہور میں اس کا بیٹا خسرو شاہ تحت نشین ہوا۔ اس نے غزنی کو غوریوں کے قبضے سے نکالنے اور واپس لینے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر 8 سال پنجاب پر حکومت کرنے کے بعد لاہور میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک 1172 عیسوی میں لاہور تحت نشین ہوا۔ خسرو ملک کو غوریوں نے گرفتار کر کے 1186 عیسوی میں پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح دولت غزنویہ کا خاتمہ ہو کر صرف افسانہ باقی رہ گیا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تھپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، پر مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔